الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی بآواز بلند. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اس دن سے ڈرو واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی تم اللہ کی طرف سے آئے ہو. ایک دن وہ تھا کہ تم نے اس دنیا میں قدم رکھا، وارد ہوئے اس دنیا میں. یہ خوشی کا دن تھا، لیکن وہ ایسا وقت تھا کہ تم معصوم تھے، پاک تھے. تم سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی تھی، اس لیے نہ تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت تھی. اور تم پیدا ہوئے تو تمہاری آمد پر خوشی منائی گئی کہ ایک اچھی روح، پاک انسان پاک انداز میں دنیا میں وارد ہوا. یہ تو خوشی کا لمحہ تھا، وہ وقت گزر گیا. اب واتقوا یومن، چونکہ وقت تم نے گزارا ہے، زندگی گزاری ہے، بچپنا گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، بڑھاپا گزرا، تو ہزاروں غلطیاں، گناہ، خطائیں ہوئیں. تو اب جس دن تم نے جانا ہے اس دن سے ڈرو کہ جس طرح تم آئے اس طرح تم جا نہیں رہے ہو. کس پاکیزگی کے ساتھ آئے، کس نفاست کے ساتھ آئے، کیا خوشیوں کا امکان لے کر آئے، لیکن تم جا رہے ہو تو اب لوگ روئیں گے. رونے کے دو مفہوم ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی دنیا سے چلا گیا، داغ مفارقت دے گیا، داغ جدائی دے گیا. اچھے دن اس کے ساتھ گزرے، تعلقات تھے، رابطہ تھا، محبت تھی. یہ دور ان کے میرے درمیان بھی گزرا ہے. خوشی کے دن تھے، محبت تھی، دوستانہ تھا. تو
तो अच्छा वक्त जो है गुजरा हुआ इंसान को याद आता है, इंसान रोने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन जो आरिफीन हैं, जो कामिलीन हैं, उनके रोने का एक और मकाम भी होता है, उनका एक और मंशा भी होता है। वो अपने आंसू बारगाहे एज़दी में इसलिए निछावर करते हैं कि ये जो आदमी जिसके जनाजे पर हम आए हैं, असल भेद तो तू जानता है कि ये क्या चीज़ है, इसका मकाम क्या है, ये तेरे कागजात में अच्छा है बुरा है, इसकी हकीकत क्या है। हम जिसे दुनिया में अच्छा समझते रहे, तेरे नज़दीक उसका क्या मकाम है, और जिसे हम बुरा समझते रहे वो तेरे कागजात में उसका क्या मकाम है, ये तो तू ही जानता है। लेकिन बहरहाल इसने एक वक्त गुजारा है, तो हम अगर रो रहे हैं तो उसमें ये खतरात भी हैं, ये खदशात भी हैं कि अब इसके साथ क्या सलूक होगा। आरिफीन जो निगाह वाले हैं वो रोते हैं इस बात पर कि हमारे आंसुओं को देख, हम इतने आंसू तेरी बारगाह में पेश कर रहे हैं। इसीलिए सालिहीन को जनाजे पर बुलाया जाता है, अच्छे लोगों को जनाजे पर बुलाया जाता है कि हमारे यहाँ जो मैयत है इसका जनाजा आप पढ़ें या इसमें शामिल हों। बाज़ ऐसे मैयत होते हैं कि जिनकी निकूकारी, तहारत, पाकीज़गी, इफ़्फ़त और इस्लाह अमल और जो उनके अंदर सलाहियतें हैं, जो उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है, उसकी बदौलत जनाजे में शरीक लोग बख्शे जाते हैं। यानी उस एक आदमी की पाकीज़गी की तुफैल। और बाज़ ऐसे लोग होते हैं, एक ऐसा आदमी जनाजे में शरीक होता है कि जिसकी बदौलत मैयत और तमाम शुरकाए जनाजा बख्शे जाते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कौन क्या है। कौन क्या है इस हुजूम में मैयत हमें बख्शवाने का सबब बन रहा है, या हम में से कोई मैयत और शुरकाए जनाजा को बख्शवाने का सबब बन रहा है। ये एक हुजूम होता है, और हुजूम में अल्लाह ने उसकी रहमत ने एक आदमी को मुंतखब करना होता है, और वो खेल एक आदमी के सर पर होता है कि उसने किसके लिए क्या करना है। तो ये आंसू इसलिए बहाए जाते हैं, आंसुओं का भी एक मकाम है। मेरा मज़मून ज़रा कुछ आम रूटीन से हट कर होता है, आप इसे सुना करें, ये भी एक अंदाज़ होता है। मैं अपने तबीयत से बोलता हूँ, और माशाअल्लाह उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ये मेरी बातों को पसंद भी फरमाते हैं, और मेरे यानी वो जो गुफ्तगू है उसको एक सादा कतरा आब समझें, एक सादा पानी है का एक कतरा है मेरा एक एक लफ्ज़। इसकी कोई वक़्त नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, एक पानी का कतरा है। लेकिन आपके कान, इसकी जो साख्त है ये सीप की है। तो आपको पता है कि जब कतरा सीप के पेट में चला जाता है तो वो सीप उसको मोती बना देता है। मेरे अल्फाज और मेरे मफाहीम बहुत कम सही, उनका मकाम रुतबा बहुत कम सही, लेकिन आपका हुस्न समात उसको गौहरे आबदार बना देता है। मुझे उम्मीद है आपसे, क्योंकि बात कोई नई नहीं होती, अंदाज नए होते हैं।
ढंग नया होता है। तो मैं आपके इस ज़ौक़ को देखकर चलूँगा। तो ये क़तरा आब जो है, आंसू, आंसू, आंसू तो उर्दू है ना, तो ये अगर इसको आप फारसी का लफ्ज़ बनाएं, मुरक्कब करें, तो ये दो लफ्ज़ों से मुरक्कब है। मुफ्ती साहब आप गौर फरमाएं, दो मुफ्ती बैठे हैं माशाअल्लाह, क़िरानो सादान है आज, कि एक है आंसू जो टपकता है, एक है दुनिया और गमे दुनिया के लिए टपके, ये तो आंसू है। एक ये तरफ है, और ये मुरक्कब हो अगर फारसी के लफ्ज से इसको बनाएं तो इसका माना ये बनेगा आंसू। सू मैंने फारसी में तरफ, सू मैंने तरफ, आ मैंने वो, उस, आंसू उस तरफ से आया हुआ, उस तरफ से, आंसू उस तरफ से। एक है ना इस तरफ से दुनिया, गमे दुनिया, गमे रोजगार, गमे रोजगार नहीं, गमे यार। गमे यार क्या है? आंसू उस तरफ से, उस तरफ से आया हुआ। ये अल्लाह के जो मकबूल हैं, आरिफीन हैं, जो आरिफीन ज़ातो सिफात हैं, ये रोते हैं तो इनके आंसू नहीं होते बल्कि आंसू होते हैं, उस तरफ से आए हुए होते हैं। इसीलिए खुसरो ने कहा था, देखो ना, लोग कहते हैं जनाब ये सूफियों का कलाम क्यों पढ़ते हैं? तो आपका कलाम पढ़ें आप। आपने तो कुछ कहा ही नहीं है, आपने तो इस काबिल कोई बात ही नहीं कही जो काबिल जिक्र हो। तो हमने सूफियों का कलाम पढ़ना है, जो आरिफीन हैं, जो अल्लाह की मारिफत रखते हैं, जो रसूल से इश्क रखते हैं, हमने उनका कलाम पढ़ना है ना। हमें खुसरो ने तो नहीं कहा, सूफिया ने तो नहीं कहा कि हमारा कलाम पढ़े, हम खुद पढ़ते हैं, हमारा जी चाहता है, क्योंकि इसमें नई बात है। हजरत अमीर खुसरो इसी आंसू पर कहते हैं, बई तरदामनी खू गर्द खुसरो बादो चश्मे तर, बई तर दामनी खू गर्द खुसरो बादो चश्मे तर, बई तर दामनी खुसरो बादो चश्मे तर, बाबे चश्मे पाका दामनश हमवारा तरबादा, बाबे चश्मे पाका बई तर दामनी खू करद खुसरो बादो चश्मे तर। खुसरो ये रात दिन जो रोता है, खुसरो ये रात दिन जो रोता है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ होता है। मेरी बात समझ आई? ये खुसरो जो रात दिन रोता है, इसके दिल में कुछ न कुछ होता है, क्योंकि इंसान वही काटता है जो बोता है।
جنہوں نے درد بویا انہوں نے آنسوؤں کی فصل کاٹی۔ میں نے کیا کہا؟ جنہوں نے درد بویا سرزمین دل میں ساری عمر درد و غم کی تخم کاری کی، تو وہ آئے دن اشکوں کی فصل کاٹتے ہیں۔ اور زمین جو فصل دیتی ہے یہ ایک گندم ہے جو آپ کھاتے ہیں، لیکن یہ گندم جو آپ کھاتے ہیں لیکن اس فصل کے اور کھاتے ہیں۔ یہ گندم تو آپ کھاتے ہیں نا، یہ زمین اس دنیا کی زمین کی اگی ہوئی چیز ہے، لیکن یہ آپ کھاتے ہیں، لیکن یہ جو اشکوں کی فصل ہے اس کے دل کے کھاتے ہیں، دل کے کھاتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ ہر شخص نہیں رو سکتا، یہ دل میں ایک درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے آنسو آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ اگر تم میں عقل ہے تو ہنسو کم اور رو زیادہ۔ تو یہ ایک مقام ہے، اس لیے یہ دل ہے۔ لوگ کہتے ہیں رونا کیسے آتا ہے، لوگ روتے کیوں ہیں؟ یہ پوچھنے کی باتیں نہیں ہوتی، یہ واردات قلبی ہوتی ہیں۔ بئی تردامنی خو کرد، یہ تردامنی گناہگاری، تردامنی میں نے گناہگاری، بئی تردامنی خو کرد خسرو باد و چشمے تر۔ اس گناہگاری کے باوجود خسرو نے رونے کی عادت ڈال دی ہے کہ گناہگار بھی ہے اور روتا جا رہا ہے، پتہ ہے اس کو گناہوں کا۔ تو اس میں اب جب یقین ہو کہ میں گناہگار ہوں تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ میں قابل بخشش نہیں ہوں، میں قابل مغفرت نہیں ہوں، تو اب رونے سے کیا فائدہ ہے؟ لیکن چونکہ مایوسی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، یہ کفار کا شیوا ہے، مومنین کا نہیں۔ اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو بئی تردامنی، میں رو رہا ہوں اس تردامنی کے باوجود، بئی تردامنی خو کرد خسرو باد و چشمے تر اور بآب چشم پاکاں۔ خسرو کہتے ہیں کہ میں بھی رو رہا ہوں لیکن میرے مالک میرے آنسوؤں میں بھی کچھ نہ کچھ آلائش دنیا اور آلائش اغراض و مقاصد کا امکان ہے۔ میں اپنے آنسوؤں کو پاک نہیں کہہ سکتا، حالانکہ یہ حکماً شرعاً یہ پانی پاک ہے، لیکن اب میں تجھے ان لوگوں کے، ان پاک آنکھ والوں کی آنسوؤں، پاک آنسوؤں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، بآب چشم پاکاں۔ یہ بات جو ہے یہ طفیلیہ معنی میں ہے، فارسی میں با کے 25 معنی آتے ہیں، یہ طفیل کے معنی میں ہے۔ بآب چشم پاکاں، پاک لوگوں کی آنکھوں کے پاک آنسوؤں کے طفیل، دامنش ہموارہ تر بادا۔ یا اللہ یہ جو میرے دامن میں یہ آنسوؤں کی بہار لگی ہوئی ہے، اس بہار کو ختم نہ کرنا، میں روتا رہوں، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا رہوں، کیونکہ تجھے رونا پسند ہے۔ تو رونے کا ایک مقام ہے۔ کچھ لوگ روتے ہیں اس لیے کہ ہم جدا ہو گئے، کچھ لوگ عارفین اور صادقین اس لیے روتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں، اس کی مغفرت فرما دے۔ اس کے ساتھ کیا گزرے گی؟ فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ جس دن اللہ کی طرف تم لوٹ کر آؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت،
پھر جس نفس نے جو کچھ دنیا میں کیا اس کا بدلہ جزا یا سزا کی صورت میں اسے پورا پورا دے دیا جائے گا. توفیٰ کا معنی پورا پورا دیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی عمل ایک شخص نے نہیں کیا ہے تو اس کو اس کی سزا دے دی جائے. یہ ایسا نہیں ہوگا. جو کچھ جس نے کیا ہے. لیکن یہاں ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ شفاعت کا انکار کرتا ہے وہ کہ شفاعت نہیں ہوگی. وہ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفاعت کے متعلق احادیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ظنی و ثبوت ہیں. چونکہ قطعی و ثبوت بھی نہیں ہیں تو یہ ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہیں. اس لیے ان پر ایمان لانا رکھنا ضروری نہیں ہے. قرآن کافی ہے. یہ ان کا نظریہ ہے اور یہ نظریہ غلط ہے. اس لیے کہ ساری چیزیں قرآن نے بیان نہیں کی. اگرچہ ہر چیز کا اجمالی تفصیلی ذکر قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ ہم نے ہر چیز اس میں بیان کی ہے، لیکن اس بیان جو کیا گیا ہے اس کے لیے خاص علم، خاص ادراک، خاص نگاہ چاہیے. ہم لوگ جو عام ہیں، ہمارے لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، آپ کا عمل مبارک جو ہے وہ دستور حیات ہے. جہاں قرآن خاموش نظر آتا ہے ہمیں، وہاں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کیا عمل فرمایا ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے اور غلطی ہے. اور بہرحال یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ وہ اسی ملک میں ہیں وہ لوگ بھی. وہ کہتے ہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی. وہ آیت پڑھتے ہیں کہ جس دن انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کچھ ذرہ برابر نیکی کی اس نے دیکھے گا، ذرہ برابر برائی کی وہ دیکھے گا. تو اللہ نے جو فرما جو دیا ہے، تو اگر یوں ہی بخشنے لگے تو پھر سزا و جزا کا عمل، یہ جہنم اور جنت کا یہ عمل جو ہے، یہ شریعت کی تکلیف کا کیا فائدہ؟ اگر یہی لوگ اچھے لوگ بخشوانے لگ جائیں، نبی بخشوانے لگ جائیں، صالحین بخشوانے لگ جائیں، تو ایک شخص نے عمل نہیں کیا ہے، وہ قابل مغفرت نہیں ہے، تو اس کی سفارش کا کیا فائدہ؟ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. یہ ان کا سوال ہے. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے اللہ نے یہ بھی فرمایا، لیکن اللہ نے یہ پھر کیوں فرمایا ہے؟ یہ اس تعارض کو آپ دور کریں. آیات میں تعارض ہے. قرآن فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ جسے چاہے گا وہ بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. اچھا تو بخشے گا کسے؟ ایک منٹ، بخشے گا کسے؟ جو قابل بخشش ہوگا اگر اس کو بخشے گا تو پھر اللہ نے کیا کمال کی؟ اللہ کا فضل کیا ہوا؟ اس نے تو اپنے عمل کے جزا پا لی، وہ تو ہے ہی قابل مغفرت. پھر یغفر لمن یشاء کا کیا مطلب ہے؟ میرا اعتراض ہے ان لوگوں پر. یغفر لمن یشاء،
جس کو چاہے بخش دے، تو اگر وہ بخشش کے قابل ہے تو اس کو بخش دیا، تو پھر اللہ نے فضل کیا کیا؟ اس نے تو اس کی محنت کا پورا معاوضہ دیا۔ ظاہر ہے کہ یغفر لمن یشاء کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ گناہگار ہوگا، جس گناہگار کو جس انداز سے وہ بخشنا چاہے، چھوڑنا چاہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور وہ یعذب من یشاء، اور جس کو چاہے، ایک نیکوکار ہے اس کو عذاب دے۔ یہ کیا اس نے عمل اچھے کیے ہیں، اس کو کیسے وہ عذاب کے قابل کس طرح ہے؟ عذاب کے اور انداز بھی ہیں، گناہ کے اور طریقے بھی ہیں۔ اگر وہی ایک نیکوکار، اچھے عمل کرنے والا، زندگی بھر مصروف عبادت رہنے والا، تزکیہ نفس اور محاسبہ ذات کے مراحل سے گزرنے والا، ایک منزل پر پہنچ کر گھمنڈی ہو جاتا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بڑا پاک ہوں، یہ جتنے لوگ ہیں میرے سامنے یہ تو گناہگار ہیں، بدکار ہیں، میں قائم اللیل ہوں، صائم الدہر ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں ایک ایک نفس، ایک ایک سانس جو ہے اللہ کی یاد کے بغیر نہیں لیتا، میں دنیا کا حریص نہیں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اس کے اندر ایک گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو کم تر سمجھنے لگتا ہے۔ وہی یاد رکھیے، حدیث شریف میں بھی ایسے زہاد، عباد کے متعلق وعید آئی ہے کہ عجب، تکبر، بڑھائی اپنے لیے پیدا کرنا، کہ جو شخص اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم اپنے آپ کو اتنا متقی اور پاکیزہ نہ سمجھا کرو، یا ماحول میں اپنی طہارت اور پاکیزگی کے جو مناظر ہیں، جو تم دکھانا چاہتے ہو، بیان کرتے ہو، ایک ہے الفاظ میں بیان کرنا، ایک ہے ظاہری خاموشی کے ساتھ ایسا منظر پیش کرنا کہ لوگ اسے تقوی کا ایک پہاڑ سمجھیں، متقی زمانہ سمجھیں، اور ان کے ذہن میں اس کی ایک بہت بڑی عظمت پیدا ہو جائے۔ یہ بھی اپنی جلالت شان کے منوانے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، یہ بھی ایک ریا اور فریب کا ایک انداز ہے۔ یہ خاموش اظہار شان ہے، اظہار جلال ہے کہ خاموشی سے آپ مختلف ایسے طریقے اختیار کریں کہ آپ بولیں بھی نہیں اور لوگ آپ کو پاکیزہ سمجھنے لگیں، متقی سمجھیں، گناہوں سے پاک سمجھیں۔ تو وہ خاموش جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ آپ لوگوں کی آنکھوں میں تو دھول جھونک سکتے ہیں، فریب کار بن سکتے ہیں، لوگوں کو ورغلا سکتے ہیں، لیکن جو حقیقت کی آنکھ ہے، جو کائنات کا بنانے والا ہے، اور جس نے آپ کے ذہن میں، آپ کی طبیعت میں آپ کے امیال و عواطف رکھے ہیں، میلانات رکھے ہیں، رجحانات رکھے ہیں، آپ کی طبیعت بنائی ہے، اس سے پوشیدہ کوئی چیز ہے؟ یہ آپ کے کمپیوٹر بن کر آتے ہیں، مشینری بن کر آتی ہے، چارٹ ساتھ آتا ہے کہ نہیں کہ اس کو یوں استعمال کریں؟ کیونکہ جس نے بنایا ہے وہ اس کا ساتھ چارٹ بھیجتا ہے، لکھ کر بھیجتا ہے کہ اس میں یہ خرابی یوں ہو سکتی ہے، اس میں نے یہ خوبیاں رکھی ہیں، اور اس میں یہ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں نے بنائی ہے۔ آپ پڑھتے ہیں، اس کے مطابق آپ چلتے ہیں۔
آپ کا اور میرا اور کائنات کا خالق، جس نے ہر چیز کو بنایا ہے. اور خلق کا کیا معنی ہے؟ جو معدوم ہو اور اس کو وجود دیا جائے. پہلے اس کا وجود نہ ہو پھر اس کو وجود دیا جائے. یہ خلق ہے. چاہے وہ وجود وہمی ہو، متصورہ ہو، متخیلہ ہو، یا مادی بدن سے اس کا تعلق ہو، کوئی چیز بھی ہو، اس کو کتنے عدم سے معرض وجود میں لانا یہ اس کی شان ہے. صرف میں آؤں گا، یہ ذرا میں علماء کے لیے بول رہا ہوں، اصطلاحات میں زبان میں بول رہا ہوں. یہ نہ کہنا کہ یہ پنجابی میں ہی صرف بولتا ہے. سن رہے ہیں آپ میری بات؟ اردو ہے جس کا نام، ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. تو خلق کا معنی ہے عدم سے وجود دینا. یہ ساری مخلوق معدوم تھی تو کسی نے اللہ کی بارگاہ میں اپلیکیشن پیش کی کہ یا اللہ تو ہمیں پیدا کر. بولے کوئی درخواست پیش کی اللہ کی بارگاہ میں؟ ایک چیز ہے ہی نہیں تو وہ درخواست کیا پیش کرے گی؟ رومی نے کہا در عدم کے بود مارا خود طلب، در عدم کے بود مارا مارا خود طلب، بے سبب کر دی عطاہائے عجب. در عدم کے بود مارا مارا خود طلب. ہم تو معدوم تھے، ہم تو معدوم تھے، ہم میں طلب ہی نہیں تھی. مانگتا تو وہ ہے جس کا وجود ہو، جو ہے ہی نہیں وہ مانگے کیا؟ وہ تو اپنا ہونا بھی نہیں مانگ سکتا کیونکہ ہے ہی نہیں. جو ہے وہ جو نہیں ہے اس کو ہے کر سکتا ہے. دوبارہ، جو ہے وہ جو نہیں ہے اس کو ہے کر سکتا ہے، لیکن جو نہیں ہے وہ ہے کے سامنے اپنے ہونے کا اظہار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہے ہی نہیں. اسی لیے رومی یہ عارف کہتا ہے، یہ ایک بدعقیدہ مولوی نہیں بول رہا، گستاخ ذہن کا مولوی نہیں بول رہا، بلکہ عارف ذات و صفات بول رہا ہے. سمجھ آئی کہ در عدم کے بود مارا خود طلب. ہم تو عدم تھے، ہم میں طلب تو تھی ہی نہیں. تو یہ جو تو نے یہ سب کچھ کھیل بنایا ہے، یہ جو مناظر سامنے لایا ہے، بے سبب کر دی عطاہائے عجب.
یہ جو کچھ تو نے عجیب عطا کی ہے، یہ عطائیں جتنی نظر آ رہی ہیں، یہ تو نے بے سبب کیا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں کیا ہے، محض اپنے فضل سے کیا ہے۔ جس کو جو شکل دی ہے، جس کو جو رنگ دیا ہے، جس کو جو روپ دیا ہے، جس کو جو ذہن دیا ہے، جس کو جو عقل دی ہے، جس کو جو انداز دیا ہے، جس کو جو انداز فکر دیا ہے، جس کو جو انداز نظر دیا ہے، جس کو جو انداز بصر دیا ہے، یہ سب تیری عطا ہے۔ یہ تو عطا ہے، یہ تیرا کرم ہے، تو یہ عطا ہے تیری، ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں تو مانگنے کا ڈھب بھی تو سکھاتا ہے۔ حالانکہ جو فقیر محتاج ہے اس کو احتیاج، اس کی جو محتاجی ہے وہ مانگنے کے نئے نئے روپ خود سکھاتی ہے کہ یوں مانگو، یوں نہیں دیتا تو یوں مانگو، یوں نہیں مانگتا، یوں نہیں دیتا تو یوں روپ دھارو، یہ لباس پہنو، یہ انداز اپناؤ۔ ہائے ہائے، پھر آپ کہیں گے میرا بستہ کھلتا ہے تو بڑا مال ہے اس میں اللہ کے فضل سے مالا مال ہوں۔ اور مجھے مالا مال کیا ہے میرے مالک نے، سمجھ آئی؟ یہ مال بھی دیا ہے اور یہ مال بھی دیا ہے، جی ہاں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس انداز سے کہ یہ کئی روپ ہوتے ہیں، کیونکہ محتاجی جو ہے وہ انسان کو، سائل کو آمادہ کرتی ہے کہ اب لوگوں کے دینے کا جو مزاج ہے وہ بدل گیا ہے، وہ اب فٹ پاتھ والے کو نہیں دیتے، فٹ پاتھ پر بیٹھنے والوں کو نہیں دیتے، اب کوئی اور رنگ استعمال کرو، اور ڈھنگ اپناؤ۔ تو مرزا بیدل نے اس کو 400 سال پہلے بیان کیا، سنیں آپ ذرا۔ اس نے کہا کہ قناعت پیش آئی ہوشدار کی، حرص غنا دشمن، قناعت پیش آئی ہوشدار کی، حرص غنا دشمن، کمی گاہے ہوسہا کردہ وزے بے سوالی را۔ اس آکھیا کہ تو قناعت نے بڑے دعوے کرنا ہے کہ میں تو بڑا اللہ جو کچھ دیتا ہے اس سے بڑا صابر شاکر ہاں، بڑا وضع قطع بڑھا کے ہر بندے ملنے تے آنا ہے، بس جی جو مالک دیتا ہے بڑا راضی ہیں۔ اے مکریا، اندروں کام ہو رہے، مکر کر رہے ہیں تو اے جھوٹ مارنا ہے لوگاں کے کہ میں قناعت پسند ہاں جی، جو مالک دیتا ہے رکھو شاہ، نہیں، قناعت پیش آئی، دعویٰ کرنا ہے قناعت نہ، ہوشدار، پھر ہوشیار رہے کی حرص غنا دشمن، ایک انہی بے نیازی، ایک انہی حرص بندیاں ہر بندے اگے مختلف طریقے نال محتاج تے عاجز بنا دینی، یوں یوں کرنا ہے بندیاں آگے، مالکاں چھوڑ کے بندیاں آگے یوں یوں کرنا ہے، کدے کس انداز نال خوش آمد، کس انداز نال خوش آمد، کدے کسیاں پیر سمجھ کے تھی جناب تسی فلانے نہیں اولاد ہوتے تاں میں تساں نال انج کرنا پیا، حالانکہ انج نہیں کرنا پیا، اساں اپنی غرض کرانی پئی ہے، اساں چکما دیتا کہ تسی غوث پاک نہیں اولاد ہو تاں میں تساں نال انج کرنا، غوث پاک نہیں اولاد، دیکھ جی تسی رسول اللہ نہیں اولاد ہو، سید ہو، تاں میں تساں نال انج کرنا،
غریب سید بھی تو پھرنے پہن نا، امیر سیداں کوئی لال لگے. زاں بے خبر چند کہ با قدرت جاہ، خاک گشتندو نکردند بیاراں مدد. انہاں بعض دولت منداں اور پیسہ والیاں تے بڑا افسوس ہے، حیف ہے کہ انہوں نے دوست غربت نی وجہ تو مٹی نال مل گئے، مر گئے، رول گئے، تو انہاں ایک نظر تکیا بھی نہیں کہ انہاں نال کی گزر رہی گی. اس دولت اور پیسے نہ کے فائدہ. تے تو آنا ہے میں بڑا تینے علم نہیں وجہ تو تینے عزت کرنا، علم نہیں وجہ تو نہیں کرنا ہے. تو کو عالم ہے، تو تا کہ پتہ ہے علم کی شہر ہے. دیکھو نا علماء بیٹھے سٹیج تے، انہاں نہیں کوئی علم جو انہاں پڑھیا ہے چار لفظ میں پڑھنے، کوئی اے منڈے خیال کر سن، میں انہاں نہ خیال کر سن کہ کیوں ایک شعبے نے لوگ ہیں. اسی کدو انہیں تعریف کرا تے کوئی سونے بھی لگنے آ تے ہور بندہ جڑا کرنا ہے وہ کس گل نہیں کرنا پہ. پیر مہر علی شاہ صاحب بڑے عالم ہوں جی، بڑی دنیا دے ڈنڈ پئی، ہر بندہ تعریف پہ کرنا. یہ ہر بندہ نہیں، خاص بندے جڑے علم تو واقف ہوں، علوم ظاہری نے ماہر ہوں، انہاں کو پوچھ کے پیر مہر علی نے علم نہ کے مقام ہے. تو دا کہ پتہ ہے تو تا روٹیاں کٹھیاں کرنے آستے پیر صاحب نے مریداں آگے انہاں نے تعریف کر چھوڑنا ہے. تو دا کہ پتہ تو علم حاصل کر، تو دا پتہ لگے. فاضل بریلوی، احمد رضا خان بریلوی بڑے عالم ہے جناب، اللہ امام اہل سنت، بڑی ڈنڈ پہ. آؤ ذرا میدان ہے امام اہل سنت نے 2 کتاباں کڑ کے 1 سطر پڑھ کے ترجمہ دسے جنہیں ڈنڈ پائی بہوں. ایک بندہ بھی نہیں نکلو لگا. پاکستان دے وچ چند بندے فاضل بریلوی نی شخصیت اور انہوں نے علمی مقام تے بول سکنے، باقی ڈنڈ کے وے بس جی. انہوں نے ایک چونکہ پارٹی بن گئی ہے اس واسطے جی انہوں نے تعریف کرو، اے کوئی 4 پیسے ایک گروپ بنیا ہونا ہے بریلوی طبقہ ہے، یہ اپنے پیسے سدھے کرن، کیونکہ انہوں نے نہ ہوتے کھانے، اے اساں نے غوث پاک نے نہ تے لوگ کھانے، یارویں نے نہ تے کھانے. غوث پاک نی تعلیم نال کوئی تعلق نہیں، کیوں نہ کی آکھیا ہے غوث پاک نی یارویں نال مٹھے چولا نال بڑا شوق ہے. پامیں شوگر ہے مرساں پہ لیکن یارویں نے چاول نہ چھوڑنے ہیں. ایوے کہ قناعت پیش آئی، تو قناعت نہ پیشہ تا اختیار کرنا پہ، لیکن ہوشدار کی ہرس غنا دشمن کمی گاہے حوث سہا کردہ وزے بے سوالی را. ایک انہیں منگتے جڑے بیٹھے انہیں فٹ پاتھاں تے پیڑے کپڑے گندے پا کے منگنے انہاں کوئی نہیں دینا ہونا. لوگ تنگ ہو گئے دے کے، پر انہاں نہ تے اسی 50 سال ہو گیا دینے پہ ہاں. انہاں نہ روپ رنگ بھی ہو گئی ہے تے پامیں انہاں نے بینک بیلنس جڑے لکھاں میں چون اے تا وضع بدلانے نہیں. ہون نواں طریقہ اختیار کر، نہ منگنے نہ روپ تار، وضع بے سوالی را، نہ منگنے نہ روپ تار. پیر بن میں شیخ بن میں مجلس لا کے نہ رام نل بہ جل، بس تُدھ کو منگیا تے نہیں رہا کسی کو لو، تُدھ آپ لوگ دے سو منگتا تے تو پھر بھی ہے. پامیں بول کے مانگ، پامیں چپ کر کے کہنا، منگتا تے پھر بھی ہے. ہے جی
مولوی بھی منگنے، ایک منٹ، مولوی بھی منگنے نے، انہاں تے کئی دینے نہیں نا، ایک ایک کرون بیچارے، یہ تو گاٹیاں تو پکڑنا پینا بھائی دیو کچھ، تسی آپ دیو تے انہاں منگنے نہیں کیڑی لوڑ، آپ تسی خیال کرو انہاں بھی ذرا اپنے میٹر تقاضے اچھے جڑے انہاں تو تھلے آنا چاہیے تھوڑے جے، زیادہ ڈیمانڈ نہ کرو نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، طاقت جڑے لوگوں نے جیباں نے بھی خیال رکھیا کرو نا، ذرا تسی تھلے آؤ تے قوم آستے جے تھوڑ جی اتے آ ویسے جا تساں لوڑ بھی نہیں، عزت نال کہنو، مشائخ بھی انجن علماء و مشائخ نیڑے نیڑے دو علماء، واہ بھی وچ صرف واہ ہی ہے، علماء و مشائخ تے سمجھ آئی نا، اے چیز کے وے اے اسی واسطے وے کہ ہون روپ تار کنو تسی آکو جناب اسی منگنے نہیں ہیں، اس آکیا کہ اے بھی حرس ہے کہ تود روپ بدلا کے دے منگتے آنا، کام تا تو وہ ہی کرنا پہ، منگنے والے کوئی محنت کر کے کرنے، انہاں کوئی محنت کیتی ہو نہیں جے کوئی انہاں دینا ہے، تے مشائخ ہاں تے علماء ہاں انہاں لوگاں کوئی محنت کیتی ہو نہیں جے نہ کوئی دینا ہے، گل تو ایک ہی دو والی، کمائی تو کسی نے بھی نہیں، کئیاں تو کسی نہیں ماریاں، لیکن ایک میں دساں تساں لوگ خوش بھی ہوئے ہو سن کے میں بڑیاں سوڑیاں تے اوکھیاں گلاں کیتیاں اور میں خود پیر ہاں، یا تو مخالف کرے آنا، لیکن میں تساں دساں کہ اساں نے مشائخ اور اساں نے جڑے وڈے ہیں انہاں لوگ کیوں دینے اے میں تساں دساں، حضور علیہ السلام فرمایا کہ ہدیہ دینا لینا یہ محبت نودنی، حدیثاں جایا، لوگ جڑے سلف صالحین ہے علماء تابعین جتھوں صوفیاء شروع ہوئے، لوگ انہاں از خود اپنی طرفوں کہ تسی جوڑو جڑی چیز ادارے چونکہ خانقاہاں بنی ہیں، خانقاہاں وچ کھانے پینے دا انتظام، صوفی انہاں پراپرٹیاں تے جائیداداں تے نہیں بنائی ہیں، اس واسطے خدمت خلق واسطے لوگ انہاں پیش کرنے کہ تساں جناب لنگر بنایا، حضور فرمایا 3 چیزاں، کھو، رباط، سرائے اور مسجد، اے عوام واسطے بناؤ، نیکی ہے، حدیث چاہیا، پکی حدیث ہے، ساریاں کتب حدیث سے نقل کیتا، اے صدقہ جاری ہے، مشائخ ویک کنو 1300 سال 1200 سال نے مشائخ نے جتھے جاسو درگاہ تے کھو ہو سی، مسجد ہو سی اور سنا ہو سی، 4 کمرے ہوئے 2 ہوئے جتنے بھی ہوئے، اے اس حدیث نے تحت انہاں علماء اور مشائخ، پرانے لوگ جڑے نا علماء وہ مشائخ ہی ہونے تقریباً، مشائخ اور علماء وچ فرق نہیں ہونا ہے، اے وابا دے چاہیے، واو عاطفہ کہ علماء ہو رہن تے مشائخ ہو رہن، پہلے لوگ جڑے ہیں سرئی سکتی تے معروف کرخی تے ذنون مصری تے جنید بغدادی با یزید بستامی، یہ علماء بھی تھے اور مشائخ بھی تھے، سمجھ آئی؟ اس واسطے انہاں دینے یہ جناب کہ تسی اے لوگ تقسیم کرو، کیونکہ عبادت خانے ہے اتھے لوگ بیٹھنے اللہ اللہ کرنے ہے، اے تاں تو فتن لوگاں دینا شروع کیتا اور انہاں اتھے ہی صرف کیتا جنہاں واسطے لوگ دینے ہے، ہون جڑا دور ہے نا اس وچ او للہیت اللہ ماشاءاللہ ہون بھی ہے، بہت کٹ رہ گئے لوگ کہ ذاتیات ہوتے او مصرف آ گئے، رفاع عامہ اور جڑی مخلوق نے خدمت ہے وہ بڑی کٹ گئی، ختم ہو گئی، اس واسطے میں پہ آنا کہ اس غرض نال اے روپ تارنا اے من ہے، اے توہین طریقت ہے کہ اگر اپنی ذات پر آپ سارا خرچ کریں، آپ مناسب جو آپ کا حق بنتا ہے
ضرورت ہے وہ آپ لے لیں، علماء بھی مشائخ بھی، لیکن رفاع عامہ کے لیے آپ استعمال کریں، تو پھر جو آپ کو تحفہ دیتا ہے وہ جائز ہے، وہ منگتا نہیں ہے، وہ سائل نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، اس کو جتنا بھی آپ دیں کم ہے۔ میں منگتا انہاں پہ آنا ہے کہ جڑی ذاتی پیٹ آستے مشیخت نہ اور علم نہ علماء ہونے نہ ایک روپ تار کے تے اپنی ذاتی پیٹ پرنا چاہنے ایک تنے تنہا، ایک بہت کٹیا عمل ہے، اور اسی نفسا نفسی اج اس طریقتاں اور اس خانقاہی نظاماں خاکت ملا چھوڑیا۔ گل سمجھی نہیں؟ میں تسی گل سکو میں تو دسنا کہ گل جس لئے بنی چلنی نا، تسی تو بڑے مزے نال بیٹھے ہو، سننے پہ ہو بڑے کھب کے تے لندن میں مانچسٹر خطاب ہویا تے عرفان شاہ صاحب مشہدی بھی تے اور چنگے اچھے لوگ بیٹھے وچ، تو میں آکھیا جی بعد بندے آہنے نا بھئی پیر نصیر صاحب جڑے یہ بیان کرنے تے انہاں نے کوئی موضوع کوئی نہیں ہونا، میں جی بس کدی ادھر کدی ادھر، میں آکھیا میں جڑا بھی بندہ اعتراض کرنا ہے نا، جڑا موضوع محمول ہے بڑا سمجھنا ہے، میں اس کو ایک سوال کرنا کہ کائنات نہ اے جی کتاب لتھی ہے تے نہ قیامت تک لیسی اوے قرآن مجید، اور ضرور ایک قاعدہ ہے کہ ہر کتاب نہ ایک موضوع ہونا ہے، سب تو بڑی کتاب اور آخری کتاب قرآن مجید ہے، تو ماں اس نہ موضوع دس کیڑا موضوع ہے؟ اے مولوی حضرات بیٹھے ہیں سارے کو میں پوچھتا طالب علم بن کے پوچھتا اے ماں دسن موضوع قرآن نہ کیڑا ہے؟ الف لام میم تو والناس تک بسم اللہ تو شروع ہونی نا، سلسلہ تلاوت نا آیات شروع ہونی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بے تے آخری والناس بس، اور کچھ نہیں نے، اے جڑے تسی 13 سپارے پانے پہ ہو جے 4 رہ گئے جی، جے 4 کڈ چھوڑے ہے تے 4 پا چھوڑے، قرآن ہے یا کچھ جڑا حضور تے لت ہے، جڑا بے تو شروع ہے تے سین تے بس، تے اس وچ جڑا ہے نا، اس وچ کیڑا موضوع ہے؟ میں عرفان شاہ صاحبہ پوچھیا، میں کہتا سو مولوی صاحب تسی بڑے عالم ہو، کیڑا موضوع ہے قرآن میں؟ اور علماء بھی بیٹھے سارے چپ، میں کہا میں تو سان دسنا قرآن نہ موضوع ہدایت ہے، بنی نو انسان کو ہدایت دینا، کیونکہ پہلے ہی فرما دیا اہدنا الصراط المستقیم، تے صراط مستقیم در بنجنا ہدایت ہونا ہے نا، لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدایت ہے۔ اس واسطے گفتگو نے جتنے پہلو بھی آون، جڑی گل جتھے ضروری ہوئے او گل کرنی اس نے متعلق ہونی ہے، اے نہیں ہوئے کہ ایک گل ہون بدی بجائی ریل بندہ شروع کر دے بٹن آن کر چھڑو جناب، ایک ہی ہون علم ہوتے بولے، علم 10,000 واری میں لفظاں بولا تو تسی آکسو جی ایک موضوع تے بولے، ساریاں ہوئی تا ڈکشنری موجود ہے، علم نہ سارا مادہ اشتقاق جڑا ہے سارے کٹ کے انہوں قرآنی آیتاں یاد کر کے انہوں تے علم ہوتے بول چھوڑو، لیکن تساں اس تک کی فائدہ کے جیڑی ایک چیز موضوع نال متعلق ہے اتھے اس نال اتنی گل کرنی ایک گل ہونی، کلم الناس علی قدر عقولہم، جتنی لوگاں نی عقل حضور فرمایا اتنی گل کرو، جتنی لوڑ ہے جیڑی لوڑ ہے، جیڑی لوڑ ہے جتنی لوڑ ہے تے جیڑی لوڑ ہے۔ اور بندہ تساں ایک بندے شوگر ہے، اساں تسی آکھو جناب بھائی اساں تے ہن پیاس لگی ہے،
اس نے اشتہا جڑی پیاس ہے وہ بجھ سی پانی نال، چاہے وہ مٹھا ہوئے چاہے سادہ ہوئے۔ اتنے ہوں جیڑا پانی نہیں، خاص سادہ پانی دے سو تو سا مفید ہے، تے شربت دے سو تے پیاس تا بجھ ویسی پر جڑی دوئی بیماری ہے وہ ود ویسی، اس واسطے پانی اساں دے ہو۔ اتنے جیڑی چیز اے ویکھو کتنی چیز تے کیڑی چیز، اے حکمت ہے۔ یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ فرمایا کہ جسا چاہنا ہے حکمت دینا، حکمت کس آنے بولو؟ حکمت 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 کے وے حکمت حکمت ہوئے تے حکمت حکمت وچ حکمت ہی مت بندیاں میسر آونجے تے اس دی زندگی پوری ہو ونی، تے جنہاں نے مت ماری ونجے اتھے حکمتہ نے دریا تسی بہا چھوڑو، او ہدایت تے نہیں آنے، او قرآن بھی پڑھنے نے، او حدیثہ بھی بیان کرنے نے، لیکن نیت اور ہونی، نیت قوم نے ہدایت نہیں ہونی، بلکہ اپنے جو مفروضات ہیں ان کے، جو مذمومات باطلہ ہیں، جو باطل خیالات ہیں، ان کا اظہار مقصود ہوتا ہے اور لوگوں کو بدعقیدہ بنانا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ایسے لوگوں کے لیے، سمجھ آئی؟ حکمت کے دانائی نہیں گل جتنی جیڑی چیز جتھے چاہی نہیں ہے۔ اے ڈاکٹر کہتے پٹی کرنا ویکھیا نے، جتنی دوائی زخم نے مطابق جتنی ہونی اتنی پٹی لاسی اتنی دوائی لاسی۔ اے ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے سنے ارشد صاحب، آج ہی میں گیا داندہ لے ڈاکٹر تو انہاں میں تکنا رہا انہاں چیزاں حکمت نہیں دانائی نہیں گلا ہونیاں، جتنی چیز جیڑی جتنی اساں کھرچنے نہیں لوڑ ہونی اتنا ہی کھرچنے، اور سارا دند چایا باہر آ رہا ہے۔ او لطیفہ یاد آ گیا، آج ماں ذرا کو دند پہ ٹھیک کرنے تو ماں گل یاد آ گئی، انہاں میں سنائی نہیں، آج مجلس سے سن کے نو زبان نہیں گالو نہیں دانائی نہیں دنیا آس پئی، پتہ نہیں اللہ کرے اتھے بھی سمجھ آویں۔ نو ناروی مرحوم بہت بڑے شاعر ہوئے، داغ نے بڑے شاگرداں چون ہے، اتھروہ نہیں میں گل کی تھی نا پہلے، تے اتھروہ نے اس تو تے عشق تے ایک فارسی جیسا اتھروہ عشق آہن، تے عشق تے ایک انہوں نے شعر سنو۔ اس واسطے تعارف کرانے واسطے کہ تسی ایویں آکھو للو پنجو شاعر نہ استاد شاعر، آنا کہ عشق غم عشق غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، عشق غم دیدہ پرنم سے رونے تے آئی نہ کھیاں تے پھر سنبھالے نہیں گئے، وگ ہی گئے۔ عشق غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، یہ وہ لڑکے تھے جو ماں باپ سے پالے نہ گئے۔ اکھیاں ماں پہ ہونا حکم رکھنیاں نا، اتھے پلہ نہ اتھرو، اتھرو اکھیاں چ پلہ نا کار ہے نا، اتھرو نا کہ آنکھ کار ہے، اکھیاں جڑیاں اس نے ماں باپ نہ حکم رکھنیاں اتھرو واسطے، اے لیکن اے او لڑکے ہے جڑا ایک نکلیا تے پھر دعا نکل آیا تے پھر کرے وچو نکلی آئے، اے ماں باپ کو پلے نہیں کرے نکل گئے باہر ہے جی۔ اے او نو ناروی ہے تے تساں دساں اے شاعری بھی تسی سارے خطیب ماشاءاللہ میں نے کول عمدہ بولنے والے لو، میں تو کچھ بھی نہیں ہے میں تے تساں نے ذوق واسطے گلاں بیچار کرنا کہ میں کوئی خطیب شی بھی نہیں ہاں تے نہ میں کوئی دعوی ہے، لیکن اتنا اللہ نہ فضل ہے کہ اے جتنے دور اے کچھ احباب نہ کم شم ہوئے تے نکل ونجے، ورنہ مجمع بیٹھا رہنا ہے، منی گلاں سننا رہنا ہے۔ بہت اچھا خطیب نہیں ہاں پر مجمع میں ونجو نہ دینا، اللہ نے فضل بیٹھا رہنا ہے۔ اے تسی کے سامنے اے جڑے پنڈی نے کاک کے سامنے خطیب تے مولوی بیٹھے نے، اے عام بندے کسی خطیب نہیں محفل وچ بہنے،
یہ بڑا مشکل کام ہے. منیا کو گلا نہ پسند آنی تا بہنے سننے پہ مہربانی کرنے پہ. اچھا میں گزارش کر رہا کہ ہوں یہ عشق نہیں گل ہے. اس آخیا کہ استاد جلیل مانک پوری نے ایک شعر یاد آیا, سنو ذرا. یہ دنیا یہ ادب نہیں, دنیا علم اور ادب, وہ بھی علم ہے یہ بھی علم ہے. ادب نہ ایک الگ علم ہے. تسی آکھو جی کہ ایک اور گل, حضور تو پہلے ایک بڑا بڑا فصیح و بلیغ ہے تے اساں مرگی پہ گئے. اے علماء بیٹھے اساں درس وچ پڑھی ہو کتاب نفحۃ الیمن فی ما یزول بہ الشجن. یہ ادب عربی کی کتاب ہے, اساں سب کن پڑھی درس وچ. اس وچ ایک واقعہ لکھے نے کہ اساں ادب نہ ایک مقام ہے. یہ ضروری نہیں کہ وڈے تو وڈا عالم ہوئے تو ادیب بھی ہوئے, نہ وہ لکھ سکنا ہے نہ وہ بول سکنا ہے. علم ہے ٹھیک ہے, لیکن ادب ہور چیز ہے, علم ہور چیز ہے. وہ ٹہ پیا اسا مرگی پہ گئی تے وہ جس بندے اس سے کٹھے ہو گئے نا تو اس آنکھ کھولی تے اینج تک کیا نا اس ایک فکرہ بولیا. اے مفتی صاحب سب کن پڑھانے نو کتاباں شاید میں پڑھا تے یاد آ ونجے. اس آکھیا ما لکم تکعکعتم علی کتکعکعکم علی ذی جنت ففرنقوا عنی. یہ عربی بولی, عربی ہے, سارے علماء بیٹھے. ما لکم تکعکعتم علی کتکعکعکم علی ذی جنت ففرنقوا عنی. وہ دوئے تک کہ وہ نہیں سمجھ سکے, وہ آکھو لگے واللہ جنہو یتکلم بالہندی, نہیں سمجھ سکیا. اس آکھیا وہ گل پتہ ہے ایڈے موٹے لفظ اس بولے, گراوانی ٹھیٹ عربی بولی. جڑے مدنی تبا مدنی مزاج شہرانے جڑے مزاج نے عربی جاننے والے وہ اسا نہیں سمجھ سکے. اس آکھیا اوئے تساں کیا ہویا وہ میرے تے کٹھے ہو گئے ہو سارے. ایسے بندے انج کٹھے ہوئے ہو جس طرح کسی جن پیا ہوئے تے بندہ پاگل ہو کے ٹٹھا ہے, چلو دفعو بس اس طرح میں نہ ہی ہے. ما لکم تکعکعتم علی کتکعکعکم علی ذی جنت ففرنقوا عنی. اور چگے چگے لوگ بیٹھے جناب وہ کتکعکعکم میں نہیں سمجھ سکے. کا یو بھائی یہ کیڑا باب ہے, اسا مصدر ہی نہیں سنیا کدے. مطلب ہے کہ وہ ادب آشنا نہیں ہے, وہ ادبنی زبان نہیں جان لے. عرب کیوں چپ رہا, قرآن ویک کے کیوں عرب انگشت بدندہ رہ گیا. اس آکھیا کہ واللیل اذا عسعس, آج تک نہیں سنا ہم نے. والصبح اذا تنفس, اس رات کی قسم جو آہستہ غیر محسوس طور پر چھاتی جاتی ہے, اور اس صبح کی قسم جو آہستہ 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 سانس لیتی ہے. اس صبح کی قسم جو آہستہ آہستہ سانس لیتے ہوئے مشرق کے مطلع سے طلوع ہوتی ہوئی سامنے آتی ہے, نمودار ہوتی ہے. اے باب تفاعل تنفس, باب تفاعل نے 5-6 خاصن. اصلا گولڈے نے طالب علم بھی بیٹھے ہیں بھائی, میں پول میں جان معاف کرے ہو, تسی حاضر سروس لوگو, میں مطالعہ تو رکھنا بہرحال پڑھیا عرصہ ہو گیا. 6 خاصن تقریباً, اس وچ ایک تکلف بھی ہے. تنفس مشکل نہ, تکلف, تنفس, تردد, تمتع, یہ جتنے اس وزن تے آنے نا اکثر اس تکلف نہ میں نہ پایا بننا. تسنو, تسید, زوری سید بڑھنا. تسید اے تکلف نہ میں دسنا اس باب نہ خاص ہے. اے علماء بیٹھے ہیں, پوچھو نہ کولو, میں کولو نہ پہ آنا, عربی کتاباں بیک کروں, صرف پڑھو کہ اس نے وچ خاصا کے تکلف نہ, زوری او کام اے نہیں, زوری انج کرنا, ظاہر کرنا ہے جی. تکلف ایڈا دل کوئی نہیں,
پر زوریہ میں ذرا حل جل کرنا پہ اگلا آخر نہیں، میں نے بس اٹھو لگایا. اس آرن تکلف. مولوی صاحب ایک شعر سنا میں نے تکلف تھے، بلا تکلف جی گل آ گئی. مفتی صاحب ہے جی، میری بگڑی کے بنانے میں تکلف کیا ہے، میری بگڑی کے بنانے میں تکلف کیا ہے. ارے آپ کو سینکڑوں انداز کرم آتے ہیں، آپ کو سینکڑوں انداز کرم آتے ہیں، آپ کو سینکڑوں انداز میری بگڑی کے بنانے میں تکلف کیا ہے. بڑھاواں یا نہ بڑھاواں نہیں، تکلف کیا ہے. آپ کو سینکڑوں انداز کرم آتے ہیں، انداز کرم ارے انداز کرم آتے ہیں. آپ کو سینکڑوں ہوا پر مرغوں کو پرندوں کو کبھی کسی نے اڑنا سکھایا؟ ہوا کو چلنے کا کبھی کسی نے درس دیا؟ سمندر پر بطخ کو مچھلی کو تیرنے کا کبھی کسی نے درس اس کو دیا؟ اور آپ کو کرم اور رحمت کرنے کا درس کون دے سکتا ہے یا رحمت للعالمین؟ آپ کو سینکڑوں انداز کرم آتے ہیں، آپ کو سینکڑوں انداز کرم آتے ہیں، آپ کو سینکڑوں انداز میری بگڑی کے بنانے میں تکلف کیا ہے. حضور آپ کو سینکڑوں انداز کرم حضور آپ کو سینکڑوں انداز کرم آپ کے لیے اللہ نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ کو سینکڑوں انداز کرم، جتنے عالم ہیں کائنات میں، جتنے عالم ہیں، ہر کے لیے ہر چیز کے لیے نیا انداز ہے، رحمت کا نیا انداز ہے. اللہ رب العالمین ہے، اس کو ربوبیت کے کروڑوں اور پدموں اور اس سے زیادہ انگنت انداز ربوبیت آتے ہیں. اللہ نے اپنے لیے کہا رب العالمین اور آپ کے لیے کہا رحمت للعالمین. اس لیے وہاں بھی عالمین ہے، یہاں بھی عالمین ہے، وہاں ربوبیت ہے، یہاں رحمت ہے. تو جہاں ربوبیت کا کوئی شمار نہیں ہے، یہاں آپ کی رحمت کا شمار نہیں ہے. اس لیے کہنے والے نے صحیح کہا کہ آپ کو سینکڑوں انداز کرم حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم. حسن کہاں سے آئے؟ بصرہ سے. بلال کہاں سے آیا؟ حبش سے. اور صہیب کہاں سے آئے؟ روم سے. آپ کو سینکڑوں انداز کرم آتے ہیں، آپ کو سینکڑوں
آپ سے لینے کے لیے سوالی چاہیے، آپ کو سینکڑوں اندازے کرم آتے ہیں، کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، آپ کو سینکڑوں اندازے کرم آپ کو سینکڑوں اندازے۔ حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی، آپ کو سینکڑوں اندازے کرم آتے ہیں، آپ کو سینکڑوں۔ کبھی بہلا دیا مجھ کو، کبھی سرمستیاں دے دی، میرے ساقی کا انداز نظر یوں بھی ہے اور یوں بھی، آپ کو سینکڑوں انداز کرم آتے ہیں، آپ کو۔ تو بات یہ تو حضور کا اپنا فیضان ہے، میرا ذہن مدینے کی طرف چلا گیا۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تکلف کے لفظ سے بغیر تکلف یہ بات نکل آئی، حالانکہ تکلف کا لفظ یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہاں سے تکلف کے بغیر کوئی بات نہیں نکل سکتی، مگر یہ بغیر تکلف کے نکل آئی، کیونکہ بات وہی ہوتی ہے جس میں تکلف نہ ہو۔ اے ذوق، تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام سے وہ ہیں جو تکلف نہیں کرتے۔ اور بیگانہ راہ برس میں تکلف کنند دوست، جائے کہ دوستی تکلف چی حاجت است۔ نیا آدمی ہو تو اس سے تکلف برتا جاتا ہے تاکہ وہ متاثر ہو، جہاں پرانی دوستی ہو وہاں تکلف نہیں کیا جاتا، گھر کی بات ہوتی ہے وہاں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تسید، تنفس، تسید زوری سید بننا، سید ہے کوئی نہیں، زوری زبردستی تے بندے نہیں ہونی مستی تے وچو کوئی نہ ہوئی ہستی تے ایویں ہر پاسے زبردستی۔ تے اینج تک کوئی نہیں مننا، اینج تک کوئی نہیں مننا زبردستی، کوئی سیدہ علی عادت بھی ہوئے نا بچ، کوئی گل بھی تو ہوئے نا، اخلاق محمدی بھی ہوئے، خلق حسنی بھی ہوئے۔ سیدنا میں نہ پتا کہ میں کئی باری بیان کرنا ہونا، اے تکیا کرو میٹر جیڑا سب تو زیادہ مخلوق نے ظلم سہوے، اٹھاؤ لسان العرب۔ صرف شیرہ میں نہیں آیا، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے اللہ نے فضل نہ، ایسی گل نہیں۔ میں دس رہا کہ میں لسان العرب دی طرف متوجہ کر رہا، عرب دا سب تو بڑا لغت لکھ رہے ہیں کہ سید کسو کہنے ہیں جڑا قوم دے ظلم ستم سہوے، تومتاں جفا کشیاں ساریاں کرے، اٹھاوے مینے لان تان یہ وہ سب برداشت کرے خندہ پیشانی نال۔ فرمایا ہوا سیدن، وہ سردار ہے، اس پر اس لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ مصدقم بکلمت من اللہ سیدم و حسورم و نبیم من الصالحین، یحییٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا۔ تے اے میٹر رکھو تے سیداں چیک کرو، سمجھ آئی؟ تے اے سیداں چیک کرو کہ سید کیڑے ہیں۔ خالی بڑیاں بزرگاں نے کار جمنے نال بندہ سید نہیں بننا، سیدہ علیاتاں بھی پیدا کرو۔ ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، اہل دل بے زبان ہوتے ہیں۔ امام حسن ویک جڑا سیدانہ سردار ہے، پھر امام حسن نے نانیاں ویک جڑا سید الاولین والآخرین ہے۔ مکینی زندگی ویک تے سرکار نہ صبر ویک تے اخلاق ویک، تے خالی لفظ ہوتے سید لانے نال بندہ خاندان نہ بن مننا۔ یہ سید نہیں،
یہ جائے پورا اسانا گوڑلا پر ہے. سمجھ آئی؟ سید میر علی شاہ سید کسی گوڑا نہ لویا، کسی گل نہ بنیا سید. سمجھ آئی؟ سارا ملک پر ہے سیدہ نال. گیلانی سید، کئی طوفانی سید، کئی ناگہانی سید. جی اچانک بن گیا ناگہانی سید، کئی طوفانی بارش پہ گئی بھلا پورا سید ہو گیا. تے جناب جس لئے اخلاق دیکھو، وَمَا يَنْفَعُ الْأَصْلُ بِنْ هَاشِمٍ وَمَا يَنْفَعُ الْأَصْلُ مِنْ هَاشِمٍ وَمَا يَنْفَعُ الْأَصْلُ مِنْ هَاشِمٍ إِذَا كَانَتِ النَّفْسُ مِنْ بَاهِلَةٍ إِذَا كَانَتِ النَّفْسُ مِنْ بَاهِلَةٍ. ہائے عبدالغفور ہزاروی یاد آ گیا مرحوم. آنا بالا قوم کیڑی ہے جیڑی عرب بچ 13 اتوں ہڈیاں چاہ کے مکھاں کڑ کے باہر کھانی، مکھاں کڑ کے اساں باہلا. او بھی قریش نہیں، ایک گوتے گوتے. پڑھو لسان عرب، بڑیاں کتاباں تاریخیاں پڑھو. کوئی گل انشاءاللہ کولو نہ آکساں، انداز میں چسکے نظر بڑھ ملنا کئی باری، لیکن گل میں پکی کرنا. تائیوں تو درد پہنا ان لوگا، تائیوں تو وٹ پہنے نا، تائیوں تو کلانج پہنا نے سن کے گلاں سچیاں نا تے گلاں پکیاں بھی. تے میں جڑا اعتراض کرتی میں گل کٹ کے دے ساں، ایسی گل نہیں. یہ پتہ ہے سارے گل کٹ کے دینا ہے.